अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अफीफ़ा रॉ और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नूर मुकद्दम के केस में आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और उसमें ये अब कंफर्म हो गया है कि मतलब उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हुई थी वो तो थी, लेकिन उस सबसे पहले जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और जो टॉर्चर जो हम लोग डिस्कस करते थे कि उसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान और ये सब कुछ था, तो वो उसके रिज़ल्ट की वजह से था कि मतलब उसको इतने ज़्यादा उसकी बॉडी पे जो है ना वो टॉर्चर भी किया गया, उसको भी किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई और फिर उसके साथ ये सारा कुछ हुआ। और मतलब जो वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट में जो बाकी चीज़ें वहाँ से मिली, जो चाकू था और जो भी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की गई, जो वारदात की जगह है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी जो है वो कंफर्म हो गए हैं। डीएनए टेस्ट जो हुआ है वो भी कंफर्म हो गया है कि उस सब में ज़ाहिर ही मुलव्वस था। तो अब तो कोई शक रह ही नहीं गया कि कोई आप बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही नहीं सकते कि कोई और हो सकता है या किसी चीज़ में झूठ हो सकता है या फुटेज के अंदर कोई और नहीं था। अब तो हर चीज़ जो है वो सारा कुछ सामने आ गया है। तो अब आपको क्या लगता है इस केस में कुछ रह गया बाकी फैसला सुनाने में जो देर होगी? देखें ना, बात यह है कि कल जो मैंने बताया था कि मेरी वाइफ का ये ख्याल है कि सब कुछ तो है, तो ये केस क्यों होना, उसको डायरेक्ट फांसी दो। और मैं तो एग्री करता हूँ इस बात से, बल्कि मैं तो थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ उसको फांसी दो दरख्त से टांग के, पब्लिक देखे उसकी फांसी को। और उसकी जो जिसम है ना, कुत्ते और चीलें ये सब नोच के खाएं। ये इस दरिंदे का ये हाल होना चाहिए, इबरतनाक शिकस्त। आप जो बातें बता रही हैं इससे तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। मुझे जो और परेशानी हो रही है वो ये है कि मैं तो अब कन्विंस होता जा रहा हूँ। देखिए, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब आपके जहन में कोई ख्याल डालता है तो कोई ना कोई मुझे उसमें लग रहा है कि कोई वजह है कि उसने डाला है। एक तो ये कि इसके माँ बाप ज़िम्मेदार हैं, और वो मेरी किताब में मेरे हवाले से, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मेरी राय में वो इसके हाथ मजबूत कर रहे थे। वो कैसे, वो भी अभी बात कर लेते। दूसरा ये कि मैं पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकता कि डार्क वेब की तरह की कोई चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी। और ये जो इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल ब्रुटैलिटी या तकलीफ़ या तशद्दुद जो है, इसके पीछे कई चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं, सिर्फ एक आदमी का गुस्सा नहीं। तीसरी चीज़ जो है ना जी वो ये है कि उसके घर वाले भी खुलकर सामने आ गए। अब उसके माँ बाप के, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और बड़े पैसे वाले फैमिली है, तो सबको पता है। लेकिन यह है कि जिस तरह से वो पैसा उन्होंने कमाया वो भी हमें पता है। इस मुल्क में मेरा मुंह अभी तो ना खुलवाएं, वरना एक और डिबेट शुरू हो जाएगी कि वो उन्होंने कौन सा कोई फैक्ट्रियाँ लगा के लोगों को नौकरियाँ दी हैं यहाँ पे, जिस तरह से पैसे बने हैं ट्रेडिंग में, वो भी हमें पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाप ने क्यों नहीं अपने मुलाजमों को कहा जब उनको कंप्लेंट कर रहे थे कि रोको या इस लड़की को बाहर निकाल दो यहाँ से। उसने क्यों थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया? इसका मतलब उसको ये बताया था कि अब वो शायद कत्ल हो रही है या हो गई है। और मुझे लगता है, मैं मान रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि शायद मेरा ख्याल या मेरा अंदाज़ा गलत हो, मुझे कोई कंफर्म बात तो नहीं है। ये तो अब वो जब कोर्ट में आके बयान देंगे तो फिर पता चलेगा। मुझे लगता है कि थेरेपी वर्क्स वालों को भेजने का मतलब ये था कि भाई अगर कोई लाश वाश है तो उसको ठिकाने लगा दो या कुछ कर दो, और फिर अल्लाह खैर सल्ला। वो तो हमसाये ने पुलिस को बुला लिया तो वो आ गई, वरना माली भी शामिल है, चौकीदार भी शामिल हैं, दूसरे मुलाजमीन भी शामिल हैं, ड्राइवर भी शामिल हैं उसमें, इस तशद्दुद में। क्योंकि अगर आप जुल्म होता हुआ कहीं देखती हैं और आप उसको रोकती नहीं है तो आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। फिर खुदा न खास्ता अगर हम कर रहे हैं तो इस तरह। माँ ने जो वो फ़ोन किए वो साइबर एजेंसी को बार बार, अब उसकी एक ही बात मुझे समझ आती है, जो कल मैंने एक शक का इजहार किया कि गालिबन उस कंपनी ने इनकी सारी सीसीटीवी फुटेज के जो कैमरास हैं वो लगाए थे। अच्छा, और इन्होंने क्या किया कि उसको बार बार कॉल करने का मतलब था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो शायद किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। अब ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक प्लॉट है ना, उसको मैं अच्छा सर, एक पॉइंट, मैं एक बात ख़त्म कर लूँ जो बहुत अहम पॉइंट है। माँ बाप ने और ज़ाहिर ने, मैं क्यों कह रहा हूँ ये ज़िम्मेदार हैं, माँ बाप ने और ज़ाहिर ने पुलिस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको सीसीटीवी फुटेज तो वो ले गए थे, कैमरास वगैरह ले गए थे, वो वहाँ से उसकी हार्ड ड्राइव ले गए थे, उनको कोड नहीं दिया।
کھولنے کا, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو کوڈ نہیں دیا کہ جس سے وہ فوٹیج فوراً دیکھ لیتے, آرام سے دیکھ لیتے. انہوں نے آئی ٹی ایکسپرٹ بلایا پولیس ڈپارٹمنٹ نے, اس نے آ کے اس کو ہیک کیا اور اس نے اس کوڈ کو بریک کیا, تب وہ 48 گھنٹے کی فوٹیج سامنے آئی اور فوراً اس کو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے اگر کوئی ڈیلیٹ کر رہا ہے تو وہ سارا ریکارڈ ہی چلا جائے جو باتیں کر رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے اس طرح سے کیا. اب یہ صورتحال ہے. سر مطلب آپ کی جو بات ہے, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے ایک حد تک, لیکن میرے خیال سے اس پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو ڈارک ویب والا کنیکشن ہے اس کو ہم اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ صرف ظاہر کی مدر نے, عصمت نے جو ہے وہ سائبر جو سیکورٹی ایجنسی ہے اس کو کال نہیں کی, بلکہ ظاہر کی بھی 5 منٹ کی کال ایک ہے جو اس سیکورٹی ایجنسی کے چیف کے ساتھ ہوئی ہے, اور وہ مرڈر کے بالکل آس پاس کے ٹائمنگز میں ہوئی ہیں. تو ظاہر نے بھی اگر وہاں کال کی, ہم زیوم کریں گے کہ وہ بات کی ہے, ہم تو یہی زیوم کریں گے نا کہ پہلے تو اس کو اس وقت تو بزی ہوگا, اس وقت تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور جو اپنی خباستیں وہ کر رہا تھا تو وہ آبویسلی. اب بات یہ ہے کہ وہ یہی کہے گا نا اس کو, یعنی اس وقت اس کو فون کرنے کا تو کیا اس کمپنی کو کہ ان سے کہنا تھا کہ راشن لے آؤ, میرے گھر میں پنجاب کا آٹا وہ لے آؤ, یا مجھے دالیں سپلائی کر دو, یا میں آنا ہے تمہارے پاس کچھ چائے پینے آنا ہے یا کچھ کرنے آنا ہے. نہیں نا, ان کا تعلق سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہے, ان کا تعلق سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہے, ان کی ہارڈ ڈرائیو سے ہے, ان کے ڈیٹا سے ہے. تو obviously وہ اب میرا خیال ہے کہ پولیس کو ان کو اٹھا لینا چاہیے, ان کمپنی والوں کو بھی. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں. پولیس کا ایک اور پرابلم ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, جو میری ڈفرینٹ وکلا سے بات ہو رہی ہے آج کل, وہ کہتے ہیں ہم زیادہ اس کو وائڈ نہیں کرنا چاہ رہے اٹھا کے لوگوں کو, ورنہ یہ ملزم نکل جائے گا بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا. اور ورنہ ان کے ذہن میں پورا ہے کہ اس وقت کون کون ہے اس میں. آپ دیکھیں کتنے بڑے گھروں کے بچے, لڑکے لڑکیاں اسلام آباد میں جو ان دونوں کے کامن فرینڈز ہیں, کوئی خود سے سامنے نہیں آ رہا, والنٹیئر کرنے نہیں بتا رہا. یعنی مجھے تو کیریکٹر کی کمزوری لگتی ہے نا ساروں کی, کردار کی کمزوری ہے کہ جناب ہمیں کیا, جس نے مرنا تھا وہ مر گئی, جسے مارنا تھا اس نے مار دیا, ہم کیوں اڑتے ہوئے تیر کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو پورے سوسائٹی کا ایک پرابلم بن گیا, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سارے دوست احباب جو ان کے ٹچ میں تھے وہ بھی ذمہ دار ہیں. بالکل سر, دوست احباب تو ابھی تک جو ہے نا اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے, لیکن وہ ایک پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس کے اوپر پہلے ہم نے ایک ویلوگ کیا بھی تھا, لیکن اب وہ جو آنٹی تھی ماسک والی آنٹی 55 سال کی, تسبیح بھی دی تھی, انہوں نے تسبیح بھی, انہوں نے آ کے اپنا وہ ایک دم قرآن کھول لیا اور مطلب کی آیت بھی ان کی نکل آئی تھی. تو سر اب ان آنٹی کے بعد جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, وہ بڑے بڑے لمبے لمبے انگلش کے اندر جو ہے نا وہ میسیجز واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ ان کو ڈفرینٹ جرنلسٹ زیادہ آپ کو پتا نا میرے خلاف بہت کر رہے ہیں. تو وہ ایک سمپتھی کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی پیرنٹس کو بس کسی طرح سے چھوڑ دو تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ کل کو اس کو ہی بچا لیں, اور وہ اس حوالے سے یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ تو نشئی تھا, وہ یہ تھا. تو جب اس کا ٹریک ریکارڈ اس طرح سے تھا تو اس کے فادر کا جو لائسنسڈ ویپن ہے وہ اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ لائسنس ویپن چھوڑ دیں, سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی, اگر وہ واقعی پاگل تھا یا نشئی تھا تو تھیراپی ورکس میں کاؤنسلر کیسے تھا؟ یعنی وہ باقی نشیوں کو کیا ٹریٹمنٹ دیتا تھا؟ یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کو نا خدا کا خوف نہیں ہے, ان کو خدا کا ڈر نہیں ہے. ایسے قاتلوں کو, ایسے درندوں کو, ایسے جانوروں کو اتنی عبرتناک اپنا سزا ہونی چاہیے کہ کانپ جائیں لوگ کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی لڑکی کی عزت لوٹے یا اس کو قتل کرے یا اتنی بے دردی کا کوئی کام کرے تو وہ کانپ جائے کہ خواب میں بھی آئے تو اٹھ کے بیٹھ جائے اور لاہور پڑھنا شروع ہو جائے کہ مجھے یہ خواب کیوں آیا. یہ ایسی سزا ہونی چاہیے. آمین, اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہو. لیکن ابھی تو وہ لوگ اتنے ضمانت کے لیے ڈیسپریٹ ہیں کہ وکلا کی جو ہے نا وہ لمبی لمبی ٹیمز ہائر کی جا رہی ہیں, وکیل چینج ہو رہے ہیں. مطلب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رضوان عباسی صاحب سے بھی ان کی بہت لمبی میٹنگ ہوئی ہے اور علی اشفاق صاحب سے بھی. نہیں, بات ہے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈیشنل وکلا لے رہے ہوں, یہ چینج نہیں کریں گے اسٹیج پہ. صحیح, یہ بڑے سیانے ہیں, یہ آپ کی طرح نہیں ابھی معصوم سے لوگ, یہ چینج نہیں کریں گے. یہ زیادہ سے زیادہ وکیل لیں گے کہ 15 20 بڑے نامور وکیل جو ہیں وہ عدالت میں کھڑے ہوں اور جج کے اوپر ایک روب ہو کہ
کوئی بار کا پریزیڈنٹ ہے تو کوئی بار کا سیکٹری ہے, کوئی فلاں آدمی ہے, تو یہ وہ ویٹ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یہ گیمیں آتی ہیں ہمیں, لیکن اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہم نے عفیفہ ایک اپنی کمیونٹی پہ سروے کیا 2 دن پہلے کہ آپ کے خیال میں قاتل کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو 69% لوگوں نے کہا کہ نہیں ملے گی. یہ پتہ ہے کیوں کہا؟ کیونکہ 69% یا 70% لوگ جو ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, نہ ہماری پولیس ریفارمز کے اوپر, نہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر, نہ ہمارے PLD کے اوپر, نہ ہمارے قانون کے اوپر. اور یہ ہے کہ غریب آدمی تو پس جاتا ہے قانون کے آگے اور اس کی تو سنوائی نہیں ہوتی, اور جو امیر ہے وہ قانون کو اپنی لونڈی بنا کے ہمیشہ سے راج کرتا رہا ہے. یہ ظاہر درندے کا کیس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از اے ٹیسٹ کیس کہ اس کے بعد ایسا ہو. آج بھی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گیا, آج بھی ایک لڑکی کو مارا گیا. میں اب کیا اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے میسیجز کو لوگ کر رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے یہ کیس ہوا تھا, آپ اس کے اوپر بھی بات کریں, وہ کیس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. میں نے فوکس کیا ہے کیونکہ اگر ایک درندے کو ہم نے سزا دلوا دی تو باقی درندے انشاءاللہ فالو کریں گے, ان کو پھر سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہمیں ساری قوم کو فوکس کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر کہ یہ کہیں بچ نہ نکلے قانون سے کسی طرح بھی. کیونکہ سر سننے میں یہ آیا ہے کہ انہی کے گھر میں پہلے بھی 4 لڑکیوں کا مرڈر ہو چکا ہے. نہیں وہ اب ہیئر سے وہ رہنے دیں, وہ ہیئر سے دیکھیں. جو بات ہم پروف نہیں کر سکتے نا کہ ہمیں یہ کہاں سے پتا چلا, لیکن جو UK سے جو اس کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے وہ بھی تو ایسی ہے, سٹوری وہ تو ہے, وہ تو ایک سٹوری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ UK ہوم آفس سے کوئی لے کے آئے گا نا, کوئی یہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے نا. لیکن میں ہیئر سے کے اوپر نہیں جا رہا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس کے سارے 10 12 20 دوستوں کو اٹھائیں گے نا تو سارے پرانے واقعات کھل جائیں گے. 2 چھتر کی ماریں یہ ممی ڈیڈی والے جو ہیں. اور یہ جو پنجاب پولیس کا SHO ہوتا ہے بڑا خوفناک SHO ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے, جب مارتا ہے تو 2 چھتر کی ماریں. یہ خود اگلیں گے, خود بتائیں گے کہ پہلے کیا کیا, کسی کو چوری کی, کسی کی ڈکیتی کی, کسی کا نشہ کرایا, یہ سب کرتوت خود بتائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے دوستوں کا, کمپنیز کا, یہ سائبر کمپنیز کا, ان ساروں کا ڈیٹا جو ہے نا یہ اس وقت سیکیور ہونا چاہیے. اور میں تو پرسوں سے کہہ رہا ہوں کہ PTA جو ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. موبائل کا ڈیٹا جو ہے نا وہ اینالائز ہونا چاہیے کہ کہیں اس پہ اس وقت اسکائپ پہ تو نہیں تھا, زوم پہ تو نہیں تھا, کوئی ڈارک ویب جیسی چیز تو کوئی نہیں تھی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر اس میں جو اور جن لوگوں کی IDs آتی ہیں جو اس باری سب کو پھر پکڑیں. اب اگر پروف آ جائے تو پھر کسی کا چھوڑنا بنتا ہی نہیں ہے. بالکل, اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہو. اور درندے کو جیسے مارا جاتا ہے نا فیفا, پھر ویسے مارنا چاہیے. ایسا ہی ان کو نارمل انسانوں والی موت نہیں ہے ان کی. نہیں بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور اس سب سپورٹ میں جتنے پاکستانی ہیں مجھے تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ذاتی طور پہ, کہنا طالبان دے حوالے کر دیو تینوں ماں پتر نو آپ پہ ہی نبٹ لیں گے, 1 سیکنڈ چکلوا لیں گے کہ کیا ہے. یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے لمحہ فکری ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. حالانکہ اس کیس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے. عدالت کے اندر اس طرح سے یہ چل رہا ہے, ایک مطلب پورے پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں میں یقین نہیں ہے. پاکستانی عوام میں بڑے لوگ ہیں جو ان کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں درندوں کی. ایسا بھی ہے, وکٹم بلیمنگ بھی بہت ہو رہی ہے. جی بہت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک سوشل ایشو ہے اور ایک کرائم ہے. ان دونوں کو الگ رکھیں. سوشل ایشو پہ ضرور بات کریں, لیکن وہ صرف سوشل ایشو پہ بات کریں. کرائم سے مبرہ مت ہوں, کرائم کو مت آزادی دیں. کرائم کو نہیں معاف کیا جا سکتا. سوشلی تو عفیفہ پھر ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے چیز بری ہے میرے لیے بری نہیں ہے, جو مجھے اچھی نہیں لگتی وہ آپ کو صحیح لگتی ہے. وہ سوشل ہمارے پیرامیٹرز فرق ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے. کرائم کے پیرامیٹرز تو ایک ہی ہیں نا, بالکل اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. سوشلی میں کہتا ہوں جی میں سگار پیتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ میرے سامنے تو نہ پیے, میرے لنگس کو بھی پلیوٹ کریں. اب میرا اور آپ کا اس پہ یہ سوشل ایشو ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کرائم سے اس وقت مت نظر ہٹائیے. کرائم تو کرائم ہے, وہ اس کی سزا اللہ کرے کہ ظاہر جیسے درندے کو وہ جلد سے جلد ملے تاکہ وہ باقیوں کے لیے نشانے. اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں باقیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ یعنی اس پروگرام کے پروڈیوسر کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس درندے کی تصویریں دکھائیں.
ہر جگہ سوشل میڈیا پہ نور کی تصویر مت شیئر کریں. وہ بیچاری وکٹم ہے, وہ بیچاری چلی گئی, وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں کرے ہر طرح کی. لیکن اس درندے کی تصویر شیئر کریں تاکہ اگر وہ کبھی نکلے بھی تو وہ دکاندار بھی اس کو جو ہے نا وہ کو کھانا دینے سے انکار کر دے, ریسٹورنٹ والا بھی انکار کر دے کہ میں نے درندوں کو سرو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بالکل, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. تو ناظرین, آپ نے سنا نور مقدم کیس کے حوالے سے جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب کی رائے. آپ اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس میں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.